22 अप्रैल 2025 ये वो दिन था कि पाकिस्तान की गयूर आवाम ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक यकलख्त होकर सामना भी किया और उसका जवाब देके ये साबित भी किया कि पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी अवाम एक पेज पे है। ये मार्का हक है जिसको हम आज याद कर रहे हैं। 22 अप्रैल से 10 मई 2025 तक का वो तारीखी मरहला था जब भारतीय जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने सब्र भी दिखाया, हिकमत भी दिखाई और जब जवाब का वक्त आया तो ऐसा जवाब दिया कि दुनिया ने देख लिया। ये कौम कमज़ोर नहीं, ये फ़ौज तन्हा नहीं और ये वतन लावारिस नहीं। 10 मई 2025 को ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस ने यह पैगाम दिया कि पाकिस्तान अमन चाहता है मगर अपनी इज्जत, अपनी सरहद और अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं चाहता। यह फतह सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये ईमान, इत्तेहाद, नज़्म, यकीन और अल्लाह पर भरोसे की फतेह थी। आज हम रब्बे करीम के हुजूर सजदा शुक्र बजा देते हैं। इसने हमारे वतन को महफूज रखा, हमारे शोहदा को इज्जत दी, हमारे गाजियों को इस्तकामत दी और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। मार्का हक हमें याद दिलाता है कि जब कौम अल्लाह पर भरोसा करे, क़यादत पर एतमाद करे, अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हो और हक के लिए सीना तान ले तो फिर तादाद नहीं देखी जाती, वसाइल नहीं गिने जाते, फिर फैसला आसमानों से उतरता है और तारीख गवाही देती है कि पाकिस्तान सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीने वाली कौम है। और ये मार्का हक का जिक्र है जो आपके सामने किया जा रहा है। बुनियानुन मरसूस आर्मी चीफ का वो विजन, वो बात जो उनके जहन में आई, अल्लाह पे भरोसा करते हुए, अपनी अफवाज पे यकीन रखते हुए और अपनी कौम को अपने साथ एतमाद में लेते हुए पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी थी, खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। ये मार्काए हक का दिन है जिसको हम याद कर रहे हैं। ये मनाजिर देख के याद आता है कि आप और मैं, हमारे बड़े, बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन और हज़रात, सबके लबों पर, जुबान पर, दिल में, जहन में यही बात थी कि हम कलमा गो हैं, हम हक वाले हैं, अल्लाह की रज़ा को मानने वाले हैं। हमारे आबाओ अजदाद दीन इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तारीख, वो सुन्नत जब हम पढ़ते हैं कि हम तो जंग करने वाले हक के लिए लोग हैं। जब हमसे इस तरह का कोई काम किया जाए, हम हक पे हों तो हम जवाब देना भी जानते हैं और हम दिफा करना भी जानते हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने का एक छोटा सा इंट्रो था जिसके मनाजिर भी आपने देखे। मैं हूं नवीद निजामी सुबह वतन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका अपना प्रोग्राम सुबह वतन लेके हम आए हैं। सोचा कि आज उस दिन की याद से आगाज किया जाए कि जिस दिन को याद करके सब परेशान हो रहे थे कि ये क्या हुआ है। वैसे तो बुज़दिल दुश्मन हमेशा रात के अंधेरे में वार करता है और फिर अल्लाह के फजलो करम से मुंह की खाता है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हमेशा हक की होती है। सो इसको याद किया हमने। आपका अपना प्रोग्राम सुबह वतन लेके हाजिर हैं। हम आज इस पर बात भी करेंगे। फॉर्मेट आपको पता है, तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं। करने का काम, आज का वजीफा, आपके सवाल जवाबात, लाइव कॉल्स ली जाती हैं, आज की किताब के हवाले से आपको बताया जाता है। और आज जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में कहा, मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और आपको इंतज़ार रहता है हाशिम यजमानी साहब का, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी सेगमेंट होगा, हम तो नात भी शामिल किए जाएंगे। मौजूद मेहमान कौन मौजूद है जान लीजिए। तलावत कुरान करीम के लिए ऑफिशियल कारी पंजाब असम्बली साहबजादा हाफिज अनीकुर रहमान रब्बानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से सर? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर हैं, स्कॉलर हैं, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं। आपको आपके सवालात के जवाबात देने वाले हैं डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, चंद एक गुजारिशात और हैं, वो भी आपको बताएं कि सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज ताउन करने वालों में कौन कौन हैं जान लीजिए। सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और दारुसलाम इंटरनेशनल के ताउन से सुबह वतन प्रोग्राम
آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، نمبر آپ کو یاد ہو چکا ہے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے، اگر آپ نئے دیکھنے سننے والے ہیں تو جان لیجئے 042111700 یعنی 042111700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے، ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر لیا کریں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے، اور یہ رابطہ ہو سکتا ہے آڈیو ریٹن میسج کی صورت میں۔ آپ نمبر نوٹ کر لیں 0321565200 یعنی 0321565200، اس پہ آپ اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں، شرعی سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا بھی واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اپنا آڈیو خواب بھیج دیجئے یا ریٹن لکھ کے خواب بھیج دیجئے 0321024100 یعنی 0321024100، اس پہ آپ اپنا خواب ہمیں لکھ کے یا بول کے بھیج سکتے ہیں۔ برائے مہربانی ایک گزارش اور ہے کہ ابھی یہ خوابوں کی تعبیر کا سیگمنٹ نہیں ہے، وہ سیکنڈ ہاف میں ہوگا، اس بریک کے بعد ہوگا۔ آپ اپنے خواب ہمیں لکھ بھیجیے گا اس سیگمنٹ میں جب ہاشم یزمانی صاحب ہوں گے، ادروائز میں ابھی شامل نہیں کر پاؤں گا۔ تو ابھی چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب، گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب خلاصہ بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ دامن بھائی قاری صاحب نے سورہ اسراء کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے متعدد تعلیمات دی ہیں، جن میں سے دو تین میں ذکر کر دیتا ہوں۔ جی۔ پہلی تعلیم تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب، اپنے خلیل، اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ میرے محبوب آپ تہجد پڑھا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی طویل ترین تہجد پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تہجد کا ٹائم وہ ہے جب مالک جہاں، دونوں جہانوں کے مالک خود آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تشریف لاتے ہیں اور تین اعلان خود فرماتے ہیں۔ کوئی ہے کوئی مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، کوئی جھولی پھیلائے میں اس کی جھولی بھر دوں، کوئی ہے جو بخشش مانگ رہا ہو تو میں اس کو بخش دوں۔
تو یہ اعلانات کرنے کے لیے رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اس موقع پر اپنے حبیب سے کہا کہ میرے ساتھ رابطہ کیا کرو، تمہارے لیے ہم نے بہت شان، بہت مقام، بہت مرتبہ قیامت والے دن تیار کیا ہوا ہے، اس مقام اور مرتبے پر پہنچنا ہے تو پھر اس وقت اٹھ کر میرے ساتھ باتیں کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساری زندگی طویل ترین تہجد پڑھتے رہے۔ دوسری اہم بات ان آیات کے اندر آئی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو باعث شفا بنایا ہے، اور یہ شفا ایسی شاندار شفا ہے کہ جو غیر مسلموں پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کو شفا کے طور پر پڑھنے والوں نے بے شمار فائدے اس کے حاصل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی اس کو فائدہ نفع بخش بنا دے۔ اور تیسری ایک اہم چیز انسانی رویے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جب ہم اس کو بہت زیادہ نعمتوں سے نواز دیتے ہیں نا تو پھر یہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب نعمتوں کی فراوانی ہو تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب تھوڑی سی آزمائش ہے تو پھر رونا دھونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے وقت اس کا شکر ادا کریں تو نعمتیں تا دیر پائیدار رہتی ہیں جی۔ اور اگر مصیبت مشکل آنے پر واویلا کیا جائے، رونا پیٹنا شروع کر دیا تو پھر بھی رب ناراض ہو جاتا ہے کہ میں نے تھوڑا سا امتحان لیا تو رب یہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے۔ جو بندہ زندگی میں صبر اور شکر کو داخل کر لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے۔ آمین آمین۔ اچھا، میرے لیے ایک چیز بڑی سرپرائزنگ ہے پچھلے چند دنوں سے، جو کہ مجھے ڈسٹرب بھی کری مفتی صاحب، یہ میری پرسنل بات ہے، لیکن میں آن ایئر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فیوچر کی بات ہے، ہمارے آنے والی نسل نو کی بات ہے، ایون کہ ہماری ایج کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس چیز کے لیے مجھے چن لے تو اس سے بہتر میری زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ مجھے ان باکس میں اپروچ کر رہے ہیں میرے پرسنل پیجز پہ کہ آپ ایتھسٹ پہ پروگرام کریں، آپ ایتھسٹ کے ساتھ، کچھ نے کہا ہے کہ میں ایتھسٹ ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ملحد جو ہیں ان کے لیے میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ میں ایک دینی چینل پہ بیٹھا ہوں تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے مجھے ملے، میں ان کے لیے کیا لفظ بولوں، کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں پہلے تو دین اسلام میں تھا، اب میں ایک ایتھسٹ ہوں، اب میں ایک ملحد ہوں۔ سو میرا ان تمام کو یہ جواب ہے کہ اللہ آپ سب کو راہ راست پہ لائے۔ مفتیان کرام ہیں جو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس پہ جڑ گیا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں اپنے پرسنل طریقے سے بھی اس پہ کام کروں گا اور میں مفتیان کرام کی بھی خدمت لوں گا۔ سو اگر دین کی اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ میری خدمت لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ انشاءاللہ آپ بھی دعا دیجیے مجھے خاص طور پر پلیز، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سب کو راہ راست پہ لائیں، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے باقی ذمہ داریوں کو لے کے آگے چلیں، آج کی کتاب بتا دیتے ہیں جی۔ اور کتاب کون سی ہے؟ چھوٹی سی کتاب لیکن بڑی کارآمد کتاب ہے۔ کتاب چھوٹی ہو یا بڑی کارآمد ہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے آج کی کتاب، کیا عورتوں کا طریقہ نماز مردوں سے مختلف ہے؟ یہ سوال بھی ہم سے بار بار پوچھا جاتا ہے، تو لے جی آج کی کتاب اس کا بالکل کمپلیٹ جواب ہے۔ کیا عورتوں کی جو طریقہ نماز ہے مردوں سے مختلف ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور بہت سی خواتین کے سوالات اسی موضوع پر ہوتے بھی ہیں، ان کو مختلف طریقے بھی بتائے جاتے ہیں۔ یہ کتاب دلائل کی روشنی میں بتاتی ہے کہ آیا یہ تصور درست ہے یا نہیں، بڑی اہم بات ہے۔ اور اس کتاب میں دلائل کی روح سے شاندار بحث بھی کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں یقیناً خواتین صحیح موقف تک پہنچ پائیں گی اور ہر قسم کی شکایات یا اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ یہ کتاب ہونی چاہیے گھر میں۔ خواتین کو اس بارے میں بڑے اپنے ایک تحفظات رہتے ہیں کہ ہم نماز کیسے ادا کریں، ہم کھڑے کیسے ہوں، ہم بیٹھے کیسے، ہمارا طریقہ نماز کیسے ہوگا، ہاتھ کیسے باندھیں۔ سو یہ ایسی چیزیں جو اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ کتاب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، آن لائن آرڈر کر کے آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی، یا دارالسلام کے تمام شو رومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ آپ کو مل جائے گی آج کی کتاب۔ کیا عورتوں کی نماز مختلف ہے؟ اس کا جواب آپ کو اس کتاب میں مل جائے گا۔ لیں جی آج کی کتاب کو ہم یہاں پہ ڈسپلے کیے دیتے ہیں۔ آئی فیل سم چینج، آئی ڈونٹ نو دیٹس واٹ، لیکن اینی وے ٹیم سے بعد میں بات کریں گے اس بارے میں۔ لیکن ایک کالر ہے ابھی، ان کو شامل کرتے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سجاد صاحب آزاد کشمیر سے کال کرنے کا شکریہ سر، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب میں نے قبلہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے، طلاق کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہے جی فرمائیے۔ کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو 3 بار طلاق کے الفاظ کہتا ہے تو اس کے گواہ بھی موجود ہیں، پھر 1 سال سے زائد عرصہ گزر جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ رجوع کر لیتا ہے نکاح، یہ اس میں کوئی اس کا ہے حل کہ یہ؟ اچھا جی،
دوبارہ ہو جاتی ہے 1 سال سے اوپر؟ ٹھیک ہے، میں ابھی جواب لیتا ہوں جی. جی ٹھیک ہے، شکریہ. کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟ تینوں طلاق ایک ہی دفعہ کہی. ایک ہی دفعہ، ایک دفعہ میں. تھینک یو ویری مچ سر. فرمائیے اس حوالے سے. اگر کوئی شخص جہالت کی بنا پر اس کو طلاق دینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں آتا ہے اور وہ جو کچھ اس نے ٹی وی ڈراموں میں دیکھا ہوا ہے اسی کے مطابق اپنی بیوی کو 3 دفعہ کہہ دیتا ہے کہ طلاق طلاق طلاق، جی یا ہمارے اسٹامپ فروش اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، وہ 3 دفعہ سے کم طلاق کا لفظ لکھتے ہی نہیں ہیں. تو اگر اس طرح کی جہالت کی بنا پر طلاق دی ہو تو سنت کے مطابق وہ 1 طلاق تو شمار ہو جائے گی. اب اگر اس نے 1 سال تک رجوع نہیں کیا اور عورت پریگننٹ بھی نہیں تھی، عورت کو مینسز آ رہے تھے، تو پھر 3 ماہ عدت تھی یا 3 مینسز عدت تھی، اس کے بعد اس کی نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا ہے، ایک ہی طلاق ابھی تک ہوئی ہے، پہلے اس نے کوئی اس کے علاوہ طلاق نہیں دی تھی، تو پھر سال کے بعد یہ نیا نکاح کر سکتے ہیں. رجوع کی شکل کیا ہے کہ نیا نکاح کر سکتے ہیں. تو اگر اس نے سال کے بعد نکاح کر کے رجوع کیا ہے تو پھر بالکل ٹھیک کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے بنیان المرصوص کے حوالے سے، مارکہ حق کے حوالے سے، تو یہ فرمائے گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اتحاد، صبر اور یکجہتی کی اور ثبات کی تلقین کرتا ہے. تو مارکہ حق کے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، مارکہ حق کو، تو قوم کو کیسے سمجھایا جائے کہ اصل قوت ہتھیار سے پہلے ایمان ہے، اتحاد ہے، اور اللہ پر بھروسے سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہتھیار، اسلحہ، قوت، وہ تو دنیا میں بے شمار ملکوں کے پاس ہے، ہم سے کئی گنا زیادہ. بلکہ جو ہمارا دشمن ہے اس کے پاس بھی ہم سے عددی لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے، جہازوں کے لحاظ سے، میزائلوں کے لحاظ، ہر چیز میں وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. تو پھر فرق کہاں پڑا ہے؟ ایمان پہ. ایمان کے ساتھ. تو اللہ ایمان والوں کے ساتھ. اللہ رب العزت کا ارشاد علی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو غلبہ اور فتح تمہاری ہے. تو اس مارکے میں بھی ثابت ہو گیا نا، اللہ نے اہل ایمان کی نصرت کی ہے. ان کے پاس طاقت زیادہ ہے، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ان کے پاس فوج زیادہ ہے، ان کے پاس میزائل زیادہ ہے. کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے. جب سامنے مومن کھڑا ہوگا تو مومن اکیلا بھی کافی ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کافروں کے مقابلے میں ایک صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈبل کافر ہوں اور مومن سنگل ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری فتح ہوگی، گھبرانے کی والی بات نہیں ہے. اور جب مومن اپنے ایمان کی بدولت ڈٹ جاتا ہے تو پھر 313 ہوں اور مقابلے میں 1000 ہوں، 3 گنا زیادہ بھی ہوں، تو بھی فرق کوئی نہیں پڑتا. اور مسلمانوں نے ایسے ایسے مار کے بھی لڑے ہیں جب مقابلے میں 2 لاکھ تھے اور مومن صرف 30,000 تھے، تو اللہ تعالیٰ نے شاندار فتوحات. سبحان اللہ. تو یہ ایمان ہے. ایمان کی بدولت اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو کبھی بھی کمر نیچے لگنے نہیں دیتا. الحمدللہ الحمدللہ. ایمان کی طاقت ہے. ایمان کی وجہ سے. ایمان کی. اس سے پہلے کہ ایک اور کالر ہم لیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارا پیغام ٹی وی جو آفیشیل ہے، جو یوٹیوب کا ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر لیجئے. اس کو سبسکرائب کرنے سے پیغام ٹی وی آفیشیل کو آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ بھی ملتی رہیں گی. آپ کو اپڈیٹ کے ساتھ ساتھ سبسکرپشن میں جیسی کوئی چیز ہم اپڈیٹ کریں گے، ہم اپلوڈ کریں گے، اس کا میسیج آئے گا. سو اس سے آپ کو شرعی اور دینی رہنمائی ملے گی. نہ صرف خود سبسکرائب کیجئے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتائیے تاکہ اصلاح ہو سکے، قرآن و سنت کی صحیح بات ان تک بھی پہنچ سکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو خیر کا کام، دین کا کام آپ کو پتہ ہے اور آپ دوسروں تک پہنچائیں گے تو اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا. سو اس ثواب سے محروم نہ ہوں. پیغام ٹی وی آفیشیل کو آپ سبسکرائب کر لیں. ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. محمد معاویہ صاحب ہمیں کمالیہ سے کال کریں. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. تھوڑا سا اونچا بولیے پلیز. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی محمد معاویہ صاحب. سر پہلے تو میری ریکویسٹ ہے کہ میں بہت بہت معذرت چاہنا ہاشم زمانی صاحب کو، کیونکہ میں جرا خواب بھیجا سا نا اور واقعی میں غلط نمبر سے بھیجا سا. اچھا چلے یہ بھی میں بہت بہت انہوں کو باقی جس ویلے عمرے سے گیا اس ویلے بھی میرا انہوں نے کنڈیکٹ رہا. انہوں نے مینو بالکل جواب دیتے رہے، یا شاید تھوڑی مقدار انہوں نے مینو جواب دیتا جی. اور لہٰذا غلطی میری سیگی، میں بھی معذرت چاہنا. یہ چلے ماشاءاللہ، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے والا چھوٹا نہیں بڑا ہو جاتا ہے. اور ہاشم یزمانی صاحب ڈیفینیٹلی بڑا سٹک رہتے ہیں، بڑا لوڈ ہوتا ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں. پلیز فرمائیے آپ. حافظ یزمانی صاحب نا تو ساڈا اس طرح تعلق ہے جی، اس طرح لگتا ہے جس بہت پرانا تعلق ہے. اچھا چلے ٹھیک.
ٹھیک دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے حضرت اجے دکاندار اسی بھی یا تے گاہک بھی دکاندار کو لے جانے ہیں انہوں کہیے یار وہ کہنا جی انے پیسے بن گئے 5-7 روپیے یا اسی کہہ دیں ہے چل یار پھر کر لیں گے یا ساڈے کول کوئی گاہک آਉਂਦਾ ہے وہ کہندا یار بس پھر کر لیں گے نہ ہسی منگتے ہیں نہ وہ دندے ہے جی یہ متعلق کی ہے جی اسلام کہنا بہت مہربانی جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا میں ابھی جواب دیتا ہوں مفتی صاحب فرمائیے اسلام حسن سلوک کا حکم دیتا ہے نرمی کا حکم دیتا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجروں کو دعا دی ہے باقاعدہ فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا اشترى سمحا اذا باع سمحا اذا اقتضى کہ اللہ تعالیٰ اس تاجر پر رحمت نازل فرمائے اپنا خصوصی رحم نازل فرمائے جو خریدتے وقت بیچتے وقت اور اپنے پیسوں کا تقاضا کرتے وقت نرمی کرتا ہے تو یہ نرمی کی ایک خوبصورت مثال ہے نا اور 2, 4, 10 یا 100 دو جہاں معاملہ لاکھوں کا ہو وہاں چند 100 کا معاملہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور جہاں معاملہ ہزاروں کا ہو وہاں چند روپوں کا معاملہ ہم اگنور کر دیتے ہیں خود اگنور کر دیتے ہیں دکاندار بھی کہتا ہے چل یار پھر دے دینا کبھی ہوں گے تو یا گاہ کہتا ہے یار نہیں ہے ابھی پھر دے دوں گا تو ہم ایزی فیل کرتے ہیں تو ایسی رقم جس کو آپ ایزی فیل کر کے چھوڑ دیں وہ معافی ہے شریعت نے بھی اتنی سختی نہیں کی ہے لیکن اگر وہ آپ کا حق ہے اور آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر لے لیں پھر ان کو کہیں بھائی دیں یا اس کا لکھ لیں کہ بھائی یہ قرض ہے آپ جب واپس دوبارہ آئیں گے تو پھر مجھے دیں گے اگر آپ نے دینا تو کہیں گے نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو میں یہ آپ کا لکھ رہا ہوں میں آپ کو دے دوں گا تو سہولت ہے اتنی سختی نہیں ہے ٹھیک نرمی کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے لیں ٹھیک اچھا محمد ہاشم ہیں ارہا رانی ہیں عرفان ہیں مریم طاہر ہیں محمد موسیٰ ہیں محسن ظہیر ہیں اس کے بعد عائشہ فرحان ہیں آلیان مغل ہیں محسن ظہیر ساجد ملک عظیم بشیر عبید اللہ صدیقی اور محسن ظہیر یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی وعلیکم السلام اور کچھ دعائیں ہیں کچھ سوالات وہ شامل کریں گے لیکن ایک سوال ہے پہلے وہ شامل کریں گے کرنے کا کام میں بھولا نہیں وہ بھی جانیں گے ابھی لیکن سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ قربانی کے جانور وہ زائد لیتے ہیں مثلا 20 30 40 اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے یا چند ایک دوست مل کے زیادہ جانور لے لیتے ہیں اور وہ پاسبل نہیں ہے کہ پہلے ایک دن میں وہ سارا کر لیں تو کیا وہ کہیں اور بھیج سکتے ہیں قربان کرنے کے لیے جانور وہ وہاں پہ قربان ہو کے گوشت آگے بڑھ جائے تو کیا پھر بھی قربانی ہو جائے گی دیکھیں اس سلسلے میں ہمارے لیے جو تعلیم ہے نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے جی اور خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رہنمائی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے جی یہ جو جذبہ ہے نا کہ ہم قربانی زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو سال کے بعد ہی گوشت کھاتے ہیں تو ہم ان تک گوشت پہنچانا چاہتے ہیں بہت اچھا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے لیکن اس میں اگر اب وہ سنت نبوی کو سامنے رکھ لینا تو اور بھی آسانی ہو جائے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں قربانی کا وقت آ گیا تو آپ نے سارے اونٹ خود ذبح نہیں کیے بلکہ اونٹ صحابہ میں بانٹے کہ لو بھئی یہ قربانی کے جانور ہیں اور لے لو اور کر لو اپنی اپنی قربانی اور ایک اونٹ میں 10 بندوں کو شریک کیا اور اس کے مقابلے میں جو بکرے تھے وہ ایک سنگل سب کو دے دیا تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے اونٹ سارے بکرے گھر میں ہی ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری فلاں جگہ پر خالہ ہے وہ قربانی اس سال نہیں کر پا رہی آپ ایک اونٹ ان کے گھر بھیج دیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا فلاں دوست ہے میرا فلاں کزن ہے اس دفعہ قربانی نہیں کر پا رہا آپ بکرا ان کے گھر بھیج دیں آپ کو ثواب پورا ہی مل جانا ہے وہ قربانی کر لیں گے ان کے گھر میں خوشی آئے گی اس کا اضافی ثواب بھی آپ کو ملے گا اور وہ قربانی اپنی طرف سے کر لیں گے ان کو بھی ثواب مل جائے گا آپ کو بھی پورا ثواب ہے ان کو بھی پورا ثواب ہے تو آپ گوشت بنانے کی مشقت میں نہ پڑیں آپ پوری قربانی اپنے عزیز و قارب کے ہاں بھیج دیں انشاءاللہ آپ کو آپ کی نیت کے مطابق ثواب پورا ملے گا اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر لیں گے ان کو بھی ثواب مل جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مختلف جگہ پر مساجد ہیں مدارس ہیں بچے ہیں پڑھنے والے وہاں پر بڑی جانور آپ بھیج دیتے ہیں اور وہ قربانی کر کے وہاں گوشت بچوں میں بانٹ دیں وہاں پر غریبوں میں بانٹ تو بھی جائز ہے
کوئی حرج نہیں ہے. نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کے مطابق ثواب پورا ہی دے گا. ٹھیک ہے. ایک سوال کا اور جواب بھی مل گیا کہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر قربانی کے جانور زیادہ ہیں اور ہمارے کسی عزیز نے، رشتہ دار نے، کسی دوست نے اگر قربانی نہیں کی، کہ میں ان کو دے دیتا ہوں کہ چلے وہ ان کا بھی دل رہے گا کہ ہم قربانی میں شامل ہیں، تو ثواب آپ کو ملے گا. آپ کو ملنا ہی ملنا ہی ہے ملنا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ثواب کے لیے کوئی کرنے کا کام آج کا جو ہے وہ بھی بتائیے. ثواب جیسے جیسے حج نزدیک آ رہا ہے دل ایسے ایسے اچھل نہیں رہا. او اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی یا رب العالمین ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. انشاءاللہ. تو ہمارے ایسے تڑپنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جی جو اس سال بھی نہیں جا سکے، جن کے پاس وسائل نہیں. اور جو ہمارا کلپ تھا نا پچھلے ہفتے کا، اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں مسلسل حج اور عمرہ کریں، تو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں، وہ کیا کریں؟ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی تعلیمات ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہیں کہ جو ابھی نہیں جا پا رہا، جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ حج جیسی عبادت گھر میں رہتے ہوئے بھی کر سکتا ہے، ثواب ادھر بھی لے سکتا ہے. تو وہ ثواب کن اعمال سے ملتا ہے؟ ان میں سے ایک عمل کہ حج جیسا اجر و ثواب ملے اور بندے کا خرچہ بھی کوئی نہ آئے اور بندہ گھر میں بھی بیٹھا ہو، مشقت بھی کوئی نہ ہو. ایئر کنڈیشن مسجد کے اندر، بہترین ماحول کے اندر آپ بیٹھیں. کتنی دیر بیٹھنا ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاد رہے کہ 4 گھنٹے ایئرپورٹ والے انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے بلاتے ہیں پہلے، اور یہاں پر صرف 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الغداۃ مع الجماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ یہ کلمات نکلے کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے وہی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے. کب تک؟ جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا. 1 گھنٹے کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد. تو 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے. اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، صرف 2 رکعتیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ نکلا کہ یہ 2 رکعتیں اس کے مکمل حج اور عمرے کا باعث بنیں گی. مکمل حج اور عمرے کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو یہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے. تو یہ کوئی مشکل ہے؟ نہیں. 1 گھنٹہ ہے تو اپنی زندگی میں سے 1 گھنٹہ نکالیں، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں دل لگا کے بیٹھ جائیں اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد حج اور عمرے کا مکمل ثواب لے کر گھروں کو چلے جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. پتہ نہیں کیوں ابھی جب مفتی صاحب یہ باتیں کہہ رہے تھے تو میری آنکھوں کے سامنے وہ مناظر آ رہے تھے، خانہ کعبہ کا وہ بالکل منظر جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بنا کسی پردے کے، روضہ رسول کے مناظر. آپ تک یہاں بیٹھ کر ثواب لیتے رہیں ہاں جی، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، التجا بھی کرتے رہیں. اللہ وسائل بھی دے گا، موقع بھی دے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی بار بار اللہ تعالیٰ موقع دے گا. آمین. اچھا جی، کہاں سے شروع کریں؟ باتیں تو بہت سی ہیں لیکن چلیں ایک کالر ہیں جی، پہلے ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بات کر رہے ہیں نا؟ جی جی، جمیلہ صاحبہ کاڑا سے آپ نے کال کی، شکریہ. میں آپ کا بھائی ہی بات کر بھائی رہا ہوں. صاحب میرا نا سوال یہ ہے رشتہ داروں کے متعلق جی جی کہ ہم ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی خبر گیری بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میری نند ہے، ان کے ساتھ ہم نے بہت اچھا سلوک کیا. ان کو 5 سال اپنے گھر بھی رکھا، ان کے بچوں کے سر پہ بھی کیا، ان کے عدالتی معاملات بھی دیکھے، سارا کچھ کیا. بعد میں نا میری نند نے نا دوبارہ شادی کر لی، وہ بیوہ تھی. اچھا. تو بچے نا ان کے اپنے نہیں تھے، بچے تھے ان کی بڑی بہن کے، وہ فوت ہو گئی تھی. اچھا. تو وہ نا بیوہ جب ہو گیا تو 4 بچے تھے، 3 بیٹیاں 1 بیٹا. ہم نے نا مطلب میرے میاں نے اور میں نے، ہم نے انہیں اپنے گھر بھی رکھا. ان کے نا جائیداد کے معاملے تھے، ہم نے وہ بھی دیکھے. پھر ہم نے خود سے بھی خرچہ کیا، سارا کچھ کیا. بعد میں نا انہیں ہم نے علیحدہ گھر بھی لے لیا. جی. اس بیچ میں نا 2 بچیوں کی شادیاں بھی کر دی. جی. اب نا میری نند نے بعد میں نا شادی کر لی، تو 1 بیٹی اور 1 بیٹا اس کے پاس تھا. اب وہ جو بندہ تھا نا، اس میں کچھ عرصے کے بعد جو بچی رہ گئی تھی نا سواری، جی، اس کو نا پریشان کرنا شروع کر دیا. تو وہ بچی نا ہمارے پاس آ گئی. وہ کہتی مامی میں نے وہاں نہیں جانا، مجھے نا وہ بندہ تنگ کرتا ہے. لیکن نہ اس کی ماں نہیں مانی. وہ مطلب جو اس کی خالہ بھی تھی، اس کی خالہ تھی مطلب، اور ماں بنی ہوئی تھی جو میری نند ہے. تو ہم نے نا پھر اس سے کہا کہ بچی جب نہیں جانا چاہتی تو تم نہ لے کے جاؤ. لیکن وہ نہیں مانی، بلکہ اس نے مجھے اتنی گالیاں دی، میرے میاں کو اتنا برا بھلا کہا. ہمیں مطلب اس نے کوئی چیز کا نہیں رکھا کہ ہم نے ان کو گھر بھی رکھا، ان کے معاملات بھی ٹھیک کروائے، گھر بھی لے کے دیا.
وہ کہتی تھی نہیں میرا میاں ٹھیک ہے, بچی غلط ہے. اب بچی کو ہم کہتے تھے کہ تم واپس چلی جاؤ, بچی نہیں مانتی تھی. جمیلہ بہن آپ کی نا لائن ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے, مجھے سوال سیدھا بتا دیں کہ بچی جانا نہیں چاہتی؟ اب ہم اس نند کو نہیں بلانا چاہتے, بچی کی ہم نے شادی کر دی, بچی نہیں مانی واپس جانے پہ. اچھا تو کیا اب ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو رشتہ داروں سے نہ بولنے سے منع فرمایا ہے, لیکن ہماری اس نند نے اپنے شوہر کے پیچھے لگ کے اس بچی کے ساتھ بھی بہت غلط کیا, اس کو بھی بہت گالیاں دی, حالانکہ بندہ اس کا غلط تھا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. میں گزارش یہ کروں گا کہ اصل میں ٹائمر ہوتا ہے تو اتنی لمبی بات چل نہیں سکتی آٹومیٹکلی. آپ نے ٹھیک کیا کہ کتھارسس بھی ہو گئے آپ کے, اور آپ نے تھوڑی بیک گراؤنڈ بتا دی, لیکن ٹو دی پوائنٹ اگر آپ آ جائیں گے تو بات زیادہ بہتر ہو جائے گی. مفتی صاحب آپ نے ساری تفصیل سنی ہے, فرمائیے گا. ہاں جی, بہرحال جتنی حسن سلوک یہ کر سکتے تھے کیا ہے, نیکی کی ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے گا, لیکن بالکل قطع تعلقی تو نہیں درست ہے. ان کے ساتھ ہلکا پھلکا سلام دو تو رکھنی چاہیے, کبھی کبھار حال چال پوچھ لیا, تو باقی جو گرم جوشی والے تعلقات ہیں وہ نہ رکھیں. لیکن قطع تعلقی اسلام نے حرام قرار دی ہے اور قطع تعلقی نہیں کرنی. اگرچہ اس نے آپ کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کے وجہ سے اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے, اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں نا. جب وہ برا سلوک کرے تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں, وہ آپ کے ساتھ رشتہ داری توڑے تو آپ جوڑیں, تبھی صلہ رحمی ہے. تو اس صلہ رحمی کا ثواب بہت ہے اور قطع رحمی کا سزا بہت ہے. تو آپ بالکل قطع تعلقی نہ کریں, لیکن جو گرم جوشی والے تعلقات ہیں وہ بالکل نہ رکھیں, لیکن کبھی کبھار سلام دعا حال چال پوچھ لینا چاہیے. ویسے مفتی صاحب یہ میرے ساتھ تو یہی ہے, پتہ نہیں آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے, آپ جس کی خیر کرتے ہیں, جس کی بھلائی کرتے ہیں, وہ آپ کو اتنا گہرا کٹ کیوں لگاتا ہے؟ وہ اصل میں گہرا ہوتا, بعض دفعہ ہوتا بھی ہے, لیکن بعض دفعہ ہمیں محسوس زیادہ ہو جاتا ہے. کیا توقعات حسن سلوک کی وجہ سے جو نیکیاں ہم نے ان کے ساتھ کی ہوتی ہیں, جو خیر و بلائی کی ہوتی ہے, ہمیں توقع ہی نہیں ہوتی کہ یہ بندہ بھی ڈنگ مارے گا. اس لیے اس کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا بندہ اگر ہمارا وہی نقصان کر جائے تو ہمیں زیادہ محسوس نہیں ہوتا. لیکن وہ بندہ جس کے ساتھ ساری زندگی آپ نے نیکیاں کی ہیں, ساری زندگی اس کا ساتھ دیا ہے, تعاون کیا ہو, وہ ہلکی سی بھی بات کرے نا تو وہ زیادہ محسوس ہو جاتی ہے. تو اسی لیے حسن سلوک کا حکم ہے. صلہ رحمی اسی کو کہتے ہیں کہ جب وہ ڈنگ مارے تو اس وقت اس کو معاف کر دیا جائے. چلیں ٹھیک ہے جی. ایک کالر ہیں, السلام علیکم. سفینہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں؟ نہیں, ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی, ہمیں محمد ہاشم لکھتے ہیں کہ کیا یہ دعا حدیث سے ثابت ہے؟ اللہم یسر لی, پتہ نہیں مجھے آگے کمپلیٹ نہیں سمجھ لگ رہی. اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کیا یہ کس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے, رہنمائی فرما دے. یہ واٹس ایپ پر بھیجیں تو چیک بھی ہو جائے گی. اچھا, کہ دعا کون سی انہوں نے کون سی بھیجی ہے کمپلیٹ اور اس کا کر رہے جواب بھی دے دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے ہمیں لکھا ہے دعائیں مل رہی ہیں جی ہمیں. موسیٰ صاحب نے بھی دعائیں دی ہیں. اور مریم طاہر لکھتے ہیں بیڈ پر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہم؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بیڈ اور آرام کی جگہ ہے, مریض لیٹتا ہے, صحت مند آرام کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز زمین پر کھڑے ہو کر پڑھنے کی ساری عمر ترغیب دی ہے, ساری عمر پڑھی ہے, حکم دیا ہے کہ صلی قائما, بستر کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھی جا سکتی ہے. کھڑے ہو کے نہیں نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مند آدمی کو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا. زمین پر کھڑے ہوں گے تو تسلی کے آرام سے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, اور اگر آپ چارپائی پہ ہیں, مولٹی فارم بیڈ کے اوپر ہے, تو وہ کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مند بندے کو زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور اگر وہ بیمار ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا, تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور اگر وہ تسلی سے بیٹھ بھی نہیں سکتا, کسی نرم جگہ کی اس کو ضرورت ہے, تو پھر وہ چیئر لے لے, صوفہ لے لے. بیڈ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ساری زندگی نہیں پڑھی, حالانکہ آپ شدید بیمار بھی رہے ہیں. تو زمین پر ہی نماز پڑھنا آپ کی سنت ہے, آپ کا حکم ہے, زمین پر پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک کالر ہے, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. عائشہ صاحبہ لاہور سے کال کری جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے. میرے سے مفتی صاحب کو سلام کہہ دیجیے گا, آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, میرا سوال یہ کہ جو ابھی فجر کے لیے بتایا ہے نا مفتی صاحب نے کہ ہم مردوں کے لیے, تو عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کو بھی یہی ثواب ملے گا کہ 2 نفل پڑھ کے سوئیں,
یا فجر کے بعد جیسے کہ ٹھیک ہے عبادت کرتے ہیں عائشہ گھر کا۔ بہن، میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں سوال کیوں آیا ہے ویسے؟ میں اصل میں بھی پڑھتی ہوں نا، تو میں سے پوچھ رہی ہوں، اچھا چلیں، اللہ آپ کو مجھے بھی زندگی شوق سے ہے نا اس کی عبادت کا، تو میں اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے میرے بچوں کے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اس اچھا ہدایت کے لیے ان کے لیے بھی دعا کروائے۔ آمین، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ سر بتائیے پہلی اس حوالے بات سے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کریں جی۔ کہ من صلی الغداۃ مع الجماع، جو بندہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے، جی ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہیں بیٹھے اور اللہ کا ذکر کرے، تو اس ساری عبادت کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ مسجد کے ساتھ، تو اگر خواتین بھی مسجد میں پہنچ سکتی ہیں فجر کے ٹائم پر پہنچ جائیں، لیکن کچھ علماء کرام، اللہ کے نبی کا فرمان تو مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں چونکہ عورت کی نماز گھر میں ہی افضل ہے، اس کے لیے مسجد جانا ضروری ہی نہیں ہے، تو اگر خاتون اپنے گھر کے اندر کوئی مخصوص جگہ پر نماز پڑھتی ہے اور نماز پڑھ کر اسی جگہ مصلے پر بیٹھی رہے اور اشراق پڑھ کر اٹھے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اس کو بھی یہ ثواب مل جائے۔ ثواب ملے گا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع بہت وسیع ہے، ہم بہت وسیع۔ کیوں تنگ کریں؟ ہاں جی، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواتین کو بھی جو گھر میں نماز پڑھتی ہیں ان کو بھی یہ اجر مل جائے گا بے انشاءاللہ۔ شک انشاءاللہ۔ اور میں نے اسی لیے اپنی ان بہن سے پوچھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مردوں کے بھی ہیں خواتین کے بھی ہیں تو وہ نیتیں تو دیکھتے ہیں نا، دلوں کے حال تو جانتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے مخاطب ہوں، آپ ان سے گزارش کر رہے ہوں تو آپ کو محروم رکھیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ چلیں بہرحال اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آپ کے بچوں کے لیے خاص طور پر اللہ انہیں تعالیٰ دعا کے لیے بچوں کو ہدایت دے، آمین ایمان اور سلامتی والی زندگی دے۔ آمین۔ کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مسز احسن لاہور سے کال کر رہی ہیں جی، بڑا وارملی آپ نے انڈکٹ کیا ہے شو میں، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے کیا سوال ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے نظامی صاحب آپ کی اور مفتی صاحب کی جوڑی اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ، ہمیں اتنا سیکھنے کا موقع ملتا ہے، جزائے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے۔ پیغام چینل تو ہمارے گھر کی رونق بن گیا ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوش رہیے، آباد رہیے، اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ، آپ اور مفتی صاحب تو ہمارے گھر کی رونق ہیں، مطلب جزاک ہم اللہ۔ ہر وقت یہ سنتے ہیں۔ اچھا، میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا، میرا کوشچن ہے کہ جو ہم یہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، یہ صرف مردوں کے لیے مسجد کے لیے حکم ہے کہ جو ہم گھر میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہ بھی ایسے اپنی جانماز پہ بیٹھ کے 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، ہمیں بھی اتنا ہی اجر ملے گا انشاءاللہ؟ اچھا، میری بہن مسز احسن بھی اور میری بہن ابھی عائشہ بھی جو کال کر رہی تھیں، تو دونوں کے ملتے جلتے سوال ہیں۔ اچھا، میں ابھی اس کو ایڈریس کرواتا ہوں مفتی صاحب سے۔ مجھے یہ جاننا ہے آپ سے کہ آپ پیغام ٹی وی اتنی محبت سے شوق سے دیکھتی ہیں، سیکھا کیا ہے کچھ خاص جو لائف چینجنگ ہوا ہو؟ بہت سیکھا ہے، بہت سیکھا ہے۔ ہم تو مفتی صاحب کی باتیں سن سن کے تو اسکالر بن گئے، آدھے اسکالر بن گئے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ڈھیروں دعائیں مفتی صاحب کے لیے، اتنی دعائیں، ہمیں اتنا بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں کچھ ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں تھا لیکن اتنا سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ پیغام چینل کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آمین۔ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت، تندرستی اور عافیت عطا کرے، اور اللہ دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا کرے۔ آمین انشاءاللہ آمین۔ اور مجھے ایک کوشچن یہ پوچھنا ہے، ہر جمعرات کو میں کھانا بنا کے، معذور لوگ ہیں کچھ ہمارے ایریے میں، میں لاہور ڈیفنس میں رہتی ہوں، تو میں ان کو خود جا کے کھانا پہنچاتی ہوں، جا کے دے کے آتی ہوں۔ ماشاءاللہ جی جی الحمدللہ۔ تو مجھے کہیں سے میں نے یہ سنا تھا، کسی نے مجھے بتایا کہ آپ جمعرات کو کیوں اسپیشل دیتی ہیں، جمعے کو آپ کو دینا چاہیے، تو جمعے کو ہم مسجد جاتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے میں جمعرات کو اسپیشلی کہ اللہ کے حضور ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں اس کانسیپٹ سے ان کو جا کے کھانا پہنچاتی ہوں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھ کے بتائیں کہ کیا یہ میرا عمل صحیح ہے، کہیں بدعت میں تو نہیں آتا؟ میں دونوں سوالوں کا جواب ابھی لیتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے ہماری بہن بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں، تو ہم بھی کبھی کھائیں گے آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ڈھیر ساری دعائیں آپ، بارک اللہ فی عمرک، آباد رہیے۔ سر پلیز۔ بہن کے پہلے سوال کا جواب ہم نے ابھی دیا ہے جی۔ کہ جو خواتین گھر میں اشراق پڑھتی ہیں اور اپنے مصلے پر بیٹھی رہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک بیٹھے اللہ کا ذکر کرتی رہیں، اور پھر 2 رکھتے یا 4 رکھتے یا 8 رکھتے، جتنی اللہ توفیق دے پڑھ کے اٹھیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی حج عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا، میری بہن کہہ رہی ہیں جب میں جمعرات کو کھانا پکاتی ہوں تو آپ دن چینج کر لیا کریں، سوموار کو بھی تو نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، کبھی سوموار کو پکا لیں، کبھی جمعرات کو پکا لیا، تو بدلتی رہا کریں۔
کبھی سوموار پکائیں، کبھی جمعرات کو پکائیں، کبھی آگے پیچھے کسی دن میں پکا لیا کریں. بہرحال نیکی آپ کی کہیں جا نہیں رہی، نیکی آ کے اللہ نیت کے حساب سے آپ کو اجر دے رہا ہے انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے ہماری ان بہن کو پتہ نہیں تھا جو آپ نے ابھی بتایا، علم میں اضافہ ہو گیا. سو اس وجہ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ دن چینج کر دیں، لیکن آپ کا اجر آپ کو مل رہا ہے. ہاں اگر آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے نہیں تو پھر اللہ قبول کرنے والا. اللہ قبول کرنے والے. ٹھیک ہے جی، کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. میری بہن عائشہ صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں لاہور سے. فرمائیے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی جی حکم کیجیے. بہت آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے کہ جو ہم عورتیں باہر نہیں جا سکتی پوچھنے کے لیے، گھر بیٹھے آپ سے پوچھ لیتے ہیں، ہمارے معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، آپ کے پروگرام کو ترقی دے. آمین. ہاں جی میں نے پوچھنا تھا کہ نا میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، تو وہ کہہ لیں کہ بس وہ جب کی وہ کی ہے نا تب سے یہ کہہ لیں کہ ہمارے یہاں نا کاروبار کہہ لیں کہ کام ختم ہو گیا ہے، اور ہمارے گھر سے نا اتنی زیادہ بدبو آتی ہے، اتنی گندی آتی ہے، کبھی یہ 12 بجے کبھی مغرب کے وقت، اور کہہ لیں کہ ہم اس وقت کے نا بس نیچے 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 جاتے جا رہے ہیں. تو وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں نا نظر لگی، آپ کو حسد ہے. تو مجھے نا اس کے پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ میں بھی کچھ پڑھ سکوں، کیونکہ بہت زیادہ ہم پریشان ہیں نا. اللہ پاک ہمارے گھر میں اس کی لڑائیاں بھی نہیں ختم ہو رہی، اور کہہ لیں کہ بس کاروبار بھی بس بھی ہمارا ختم. اللہ پاک آسانی کرے، اللہ پاک آسانی کرے. ٹھیک ہے جی بہن، شکریہ آپ نے کال کیا. میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے. میری بہن پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ جب سے یہ بہو آئی ہے، بیٹے کی شادی کی ہے، تب سے یہ مسائل ہونے شروع ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دیں. اگر یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں گے تو شیطان مزید وسوسے ڈالے گا اور لڑائیاں جھگڑے مزید بھڑکائے گا. انسان کمزور ہے نا، تو آپ جب بہو کو طنز کریں گی، بہو آگے سے جواب دے گی تو پھر لڑائیاں تو بڑھیں گی. تو پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دیں. آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اس کا وعدہ ہے ہر بندے کے ساتھ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے کسی کو مائنس نہیں کیا، اپنے انبیاء کو بھی نہیں، اپنے رسولوں کو بھی نہیں، اپنے نیک لوگوں کو بھی نہیں، اپنے عبادت گزاروں کو بھی نہیں. فرمایا سب کا امتحان لوں گا. آزمائش سب کی ہوتی ہے. کبھی پھلوں میں کمی، کبھی اولاد فوت ہو جاتی ہے، کبھی بھوک آ جاتی ہے، کبھی فقر و فاقہ آ جاتا ہے، کبھی خوف آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، یہ آتی جاتی رہتی ہیں. اس لیے پہلے تو بہو کو اس کا قصوروار ٹھہرانا 100% غلط ہے. اس کے بعد آپ اپنے گھر میں اگر بدبو آتی ہے تو یہ جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے. آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام تو نہیں ہو رہا. اگر ہر وقت میوزک چلتا ہے، ہر وقت فلمیں اور ڈرامے چلتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ریلیکس کریں اور اللہ کے قرآن کی تلاوت لگائیں. سورہ بقرہ کی تلاوت ہر روز ایک بار گھر کے اندر چلانی شروع کر دیں. انشاءاللہ یہ بدبو، یہ جادو، یہ نظر بد سارے اثرات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آمنہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، فإن أخذها برکہ. اس کو پڑھنا، اس کو سننا، اس پر عمل کرنا یہ برکت کا باعث ہے. تو برکتیں آئیں گی جب آپ گھر میں قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں گی، خود بھی پڑھیں اور سنیں بھی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آنی شروع ہو جائیں گی اور نظر بد انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ایک کالر اور ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حسینہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے ماموں کا کل دل کا آپریشن ہوا ہے، تو کل سے ان کو ہوش نہیں آ رہا، وینٹیلیٹر پہ ہیں. اللہ اکبر. اللہ انہیں صحت دے. آپ کو وظیفہ بتا دیں اور دعا کریں اللہ پاک ان پر رحم کریں، اللہ پاک ان کو صحت کریں. آمین آمین. ٹھیک ہے بہن، شکریہ آپ نے کال کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مشکل ہر طرح کی مشکل سے نجات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کے غم اور رنج سے نجات دے دی تھی. آج بھی جب بھی کوئی شخص کسی رنج میں، کسی غم میں وہ پڑے، اللہ اس کو غم سے نجات دے دے گا. اللہ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. آمین. عرفان صاحب، محبت کرنے والے آپ سے اور یزمانی صاحب سے خاص طور پہ آپ دونوں کا نام لے کے ڈھیروں دعائیں دی ہیں آپ. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو برکتیں دے، اللہ تعالیٰ رحمتوں سے نوازے. آمین. عائشہ فرحان لکھتی ہیں کہ میرا بھٹی صاحب سے سوال ہے کہ مرحا نیم رکھ سکتے ہیں؟ ہم نے اس پہ بہت مرتبہ ہو چکا ہے، جلدی سے مفتی صاحب رکھ سکتے ہیں، رکھ لے کوئی بات. ٹھیک ہے.
आलियान मुग़ल लिखते हैं कि भाई मेरा सवाल है कि शादी का जो मीन जोड़ा होता है, बस मेरा पुराना बाकी सब का नया, जब से मेरी छोटी बहन की शादी हुई तब से मेरे दिल में गलत बातें आती हैं, क्या ये मेरा नसीब है? ओह अच्छा, अपनी ख़ास रहमत फरमाए अल्लाह ताला, और बहुत सी बातों का नहीं पता होता, वो इस प्रोग्राम से पता चल जाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इनके दिल के अपने कुछ हैं कि उन्हें गट फीलिंग है कि सबको शादी पे नया जोड़ा मिला लेकिन मुझे नहीं मिला नया जोड़ा, तो उन्हें तकलीफ़ है इस चीज़ की। तो वालिदैन से कह के ले लें। हाँ, लेकिन वो शादी हो चुकी मेरे ख्याल में उनकी। और शादी होने के बाद भी बेटियां जब तक वालिदैन जिंदा हैं तो वालिदैन बेटियों को ही होते हैं। ठीक है, आपको अल्लाह ताला अगर एक बेटी दे देता ना तो आपको चस आ जानी। अल्लाह अकबर। मुझे एक बेटी ने चंद दिन पहले फ़ोन किया कि उस्ताद मोहतरम, मेरे अब्बू ने मुझे स्पेशल कहा है कि आपने उस्ताद मोहतरम से पूछ के बताओ कि ये जो तुम मेरी जेब से पैसे निकाल लेती हो, लेती नहीं निकाल लेती हो, इसका क्या हुक्म है। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि बेटियां वाकई ऐसी होती हैं, वो मांगती नहीं है, वो ले लेती हैं, लूट लेती हैं। चाहे वो किसी की बेटी आप घर में लाए हो या आपकी अपनी बेटी हो। मेरी छोटी बेटी जो है अब थोड़ी बड़ी होगी, समझदार होगी, तो अब वो सिर्फ आर्डर करती है कि बाबा ये चीज़ मंगवा दे, ये खानी है, ये पीनी है, ये ला दे जी। जब थोड़ा सा अभी छोटी थी ना तो वो आती थी ऐसे जेब से निकाले, बाबा ये मेरे हैं और ये आपके हैं। तो मैंने कहा बेटियां तो इसी तरह होते हैं, वालिद रोक भी नहीं पाता, जाहिर है। बेटे थोड़ा सा झिझकते हैं और बड़े अदब से बड़े प्यार से मांगते हैं आकर, बाबा इतने पैसे चाहिए, सर ये कौन से बेटे होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं ऐसे बेटे? यार वो बेटियों की निस्बत फिर भी झिझकते हैं। अच्छा, और बेटियां तो डायरेक्ट आके वॉलेट निकाला और उसमें से नोट गिने और ये मेरे हैं और ये आपके हैं। ठीक है, तो ये भी बेटी हैं। अपने वालिदैन से कहें कि मुझे आपने शादी पर जोड़ा नया नहीं बना कर दिया था, तो आप मुझे बना कर दें। ठीक है। तो ऐसे गुटते रहना, कुड़ते रहना, उसका फायदा नहीं है। वालिदैन के सीधे सीधे जाकर बैठे कि मैं जोड़ा दोगे तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जा रही। ये भी मोहब्बत है। हाँ जी, तो मोहब्बत से ले लेना, वालिदैन देंगे। ये मुझे कॉलर लेना है, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात भी कर दूं। आपके घर में भी जो आप लाते हैं, जो आपकी ज़ौजा होती हैं, वो भी किसी की बेटी ही होती हैं। ऐसी एक बेटी, कल मैं बैठा था बड़ा पुरसुकून माहौल में और मैंने ऐसे अपने नाइट ट्राउज़र में हाथ डाला पॉकेट में, तो मैंने कहा कुछ चीज़ लग रही है, तो चंद नोट थे वो अच्छे, बड़ी तादाद बड़ी अमाउंट वाले। तो मैंने कहा ये मैं कब भूल गया। कहती दिखाना ना जरा। बस वो दिखाने के बाद मैं दोबारा देख नहीं पाया। तो सर ये भी होता है। तो वो भी किसी की बेटी है माशाल्लाह। बड़े बड़े मैजिशियन में मौजूद हैं। हाँ जी। वो पकड़ते वक्त पकड़ते ज्यादा रकम है और एकदम गायब हो जाते हैं। गायब ही हो जाते हैं सर, कम होने की बजाय गायब ही हो जाते हैं। बल्कि आप गिन रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं हाथ खाली होते हैं, वो उधर गिन रहे होते हैं। तो ऐसा भी होता है। एक कॉलर है जिनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा वही साहब, कॉल दोबारा किया आपको। मैंने कहा मैं अपनी बहू को बिल्कुल बुरा नहीं कह रही, जारी बात है मैं भी किसी की बेटी हूँ। जब कहती हूँ कि मेरे साथ बुरा ना हो तो मैं उसके साथ क्यों बुरा करूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, तो माशाल्लाह। मैंने सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब से बेटे की शादी की है कि वो जरा धूमधाम से की है ना। अभी सारी बात है, मेरे हस्बैंड ने वो जो कहते हैं वो वेले वूले देते हैं वो दी है, दूसरा ये अच्छा, काफी ठीक है। जबकि ना नजर में बस आ गया ये बात आपकी वैलिड, ये बात। हाँ जी, तो मैं ना सूरत बकरा की आखिरी जो आयत है ना वो तो मैं रोजाना खुद पढ़ती हूँ, लेकिन सूरत बकरा जो रोजाना पढ़ना वो है मुश्किल। तो अगर मैं लगा दूं, कहते हैं लगा दे तो भी आवाजें आती रहेंगी, वो तो गुनाह तो नहीं होगा कि अगर मैं लगा के साथ काम वगैरह करती रहूं तो बातें वगैरह करती रहूं, किसी से कोई आया है तो। ठीक है, मैं इसका भी जवाब लेते हैं, अभी जवाब लेता हूँ मैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। आपने आकर वजाहत की है तो अल्लाह ताला ऐसी सास और बहू हर घर में पैदा फरमाए जो इतना ख्याल रखने वाली हूँ, मोहब्बत करने वाली हूँ। तो एक बात तो यह है कि सूरह बकरा घर के तमाम अफराद सुबह उठकर पढ़ें जी। एक रुकू ही पढ़ लें, एक सफ़ा ही पढ़ लें, एक वर्का ही पढ़ लें, जितना आसानी से पढ़ा जा सके पढ़ें। उसके बाद आप अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर घर में तिलावत लगा दें और अपने कामकाज करते रहें। वो जिनको सुनानी है वो सुन रहे हैं, और अगर कोई नजर बद का वहाँ पर असर हुआ तो इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगा। ठीक है। एक स्पेशल रिक्वेस्ट है मुफ्ती साहब, और रिक्वेस्ट ये है कि हमारी पैगाम क्लब की मेंबर हैं रज़िया बेगम साहिबा खारिया से, वो शदीद अलील हैं। एक तो उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ कर दीजिए, और जितने बीमार हैं
جس طرح ہماری بہن نے کال کی صحت یابی کے لیے، تو سب کو دعا میں شامل کر لیتے ہیں. آئیے پلیز. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم انی اسألک بانی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. یا الہ العالمین ہماری بہن کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما. یا رب العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما. یا اللہ پیغام ٹی وی کے جتنے ناظرین نے دعا کے لیے کہا اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرما. اللہ سب کی جائز ضروریات پوری فرما دے. اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. اللہ تنگ حالوں کو خوشحال فرما دے. اللہ مشکلات میں پھنسے ہوئوں کو نجات عطا فرما دے. یا رب العالمین دکھیوں کے دکھ دور فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. صاحبزادہ حافظ انیک الرحمن ربانی صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ. اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب جی میں ادھر ہوں. شکریہ. ٹھیک ہے جی، بٹ صاحب ہمارے ساتھ بھی ہیں لیکن ابھی سیگمنٹ کے لیے شکریہ ادا کیا ہم نے ان کا. اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، وہ خواب جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد.